अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक मालिक मुरब्बी और मुंतज़िम है, जो सारी कायनात को वजूद बख्शने वाला, हर मखलूक की हिफाजत करने वाला और हर मखलूक की ज़रूरतों का पूरा करने वाला एक व तन्हा है। हर किस्म की तारीफ़ और शुक्र उसी के लिए है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह आराफ की आयत नंबर 57 से क्लास रहेगी। आयत नंबर 57 में फिर जी उठने का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल देकर के बताया कि मरने के बाद तुम किस तरह से फिर से जिंदा होने वाले हो। और आयत नंबर 58 में इल्म व हिदायत की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी। आयत नंबर 57 में मिसाल अल्लाह ने दी मरने के बाद की जिंदगी की, और आयत नंबर 58 में इल्म व हिदायत की मिसाल। और इसी तरीके से आयत नंबर 59 से आगे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से दावत दी और उन्हें किस तरह रोकने की कोशिश की गई और किन लोगों के जरिए से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं और 950 साल दावत का काम करते रहे। दावत का अंदाज यहाँ पे हम सीखेंगे कि आपने तौहीद, आखिरत और रिसालत की किस अंदाज में दावत पेश की और ना मानने वालों का फिर अंजाम क्या हुआ। आए पहले लफ्जी तर्जुमे के ऊपर गौर करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू हमें शैतान के मक्र फरेब से बचा ले कि वो तेरे दीन से तेरे कलाम से हमें दूर कर दे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इस अजीम काम को हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से शुरू करते हैं। वहुवल्लज़ी, और वही है जो युरसिलु, भेजता है, रियह, हवाओं को, रियह, हवाओं को, बुशरा, खुशखबरी बनाकर, बैना यदा, आगे आगे, रहमतिही, अपनी रहमत के, यानी जो रहमत आने वाली है, बारिश आने वाली है, उसके पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी पहुंचाता है कि अभी नबातात मरे हैं, अगर नहीं आती है खुशखबरी तो तुम्हारा नंबर था। हत्ता के, इज़ा, जब, अकल्लत, वो उठा लेते हैं, सहाबन, बादल, सिकालन, बोझ, बादल जब बोझ उठा लेते हैं, सुकनहु, चलाते या हाँकते हैं हम उसे, यानी बादलों को हवा के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तरफ जमीन, मय्यतिन, मुर्दा जमीन की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ले जाता है। फ़अंज़लना, फिर उतारते हैं हम साथ उसके, माआ, पानी को, फ़अख़रजना, फिर निकालते हैं हम, बेही, साथ उससे, मिन कुल्ल समरात, हर तरह के फलों से पानी बरसाते हैं और हर तरह के नबातात, हर तरह के फसलें, हर तरह के फल निकलते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, नुख़रिजु, हम निकालेंगे, मौता, मुर्दों को, लअल्लकुम, ताकि तुम, तज़क्करून, तुम नसीहत पकड़ो। तो इसी तरह हम मुर्दों को भी निकालने वाले हैं, जिस तरह मुर्दा दानों को हमने जिंदगी दे करके निकाले हैं, इसी तरह तुम भी निकलोगे। वल बलदु, और जमीन, तय्यबु, पाकीज़ा, यखरुजु, निकलती है, नबातुहु, नबातात, उससे, उसकी, इज़्न से, उसके रब के, वल्लज़ी, और वो जो, खबूसा, खराब होगी, यानी जो अच्छी जमीन होगी उसमें से अच्छा निकलेगा, और जो खराब होगी, ला यखरुजु, नहीं निकलता उससे, इल्ला, मगर, नकीदा, नाकिस,
نقیدہ کا ناقص، کذالک اسی طرح، نصدفو ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، آیاتی نشانیاں، لقومی ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یشکرون جو شکر کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوحن نوح کو، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف اس کی قوم کے، وقالا تو اس نے کہا، کیوں بھیجا؟ تو وقالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ، غیرہ اس کے سوا۔ تو نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی۔ انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب سے، یوم عظیم بڑے دن کے۔ اگر تم نے توحید کو نہیں مانا، شرک کو نہیں چھوڑا، تو دوسرا کوئی بھی جرم کے تعلق سے ذکر نہیں کیا، یہی جرم تمہیں عذاب میں ملوث کر دینے کے لیے کافی ہے کہ میں ڈرتا ہوں اگر تم نے یہ توحید نہیں مانی۔ توحید کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں عذاب نہ آ جائے۔ قالا جواب میں قوم کہتی ہے، قالا کہا، ملاؤ سرداروں نے، تو سرداروں نے روکنے کی کوشش کی، اور جب سردار کسی قوم کے روکتے ہیں تو ایمان والا ہی اس ٹائم پر اپنے کام کو جاری رکھ سکتا ہے، جس کے ساتھ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہو، اور جو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے کام کر رہا ہے، ورنہ سردار کا روکنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اور سردار کیوں روکتے ہیں وہ ہم تفسیر میں سمجھیں گے۔ فقالا کہا، ملاؤ سرداروں نے، من قومہ اس کی قوم سے، اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم، لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلم کھلا، تو تمہیں ہم گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا فاسق اور فاجر انسان نیک لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گمراہ کہتے ہیں۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 57، اور وہی تو ہے، یعنی وہ اللہ ہے جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اور جو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، وہ اللہ، اور اس اللہ کی قدرت کو دنیا میں دیکھو کہ وہ کس طریقے سے مردے کو زندہ کرتا ہے، اور وہی اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں بھی زندہ ہونا ہو۔ اور یہ وعدہ جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں، سب کے ساتھ یہ وعدہ رہا ہے۔ آیت نمبر 57 میں اگزامپل دے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے سمجھایا کہ پھر جی اٹھنا ہے تمہیں، اس طرح اگزامپل۔ اور آیت نمبر 58 میں علم و ہدایت کی مثال اللہ رب العزت نے دی کہ اس علم اور ہدایت جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اس سے کون لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں آیت نمبر 57، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش آنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ یہ رحمت اور خوشخبری اس کو کہا اللہ نے کہ اس کے پہلے بھیجتا ہے۔ تو پہلے کیا تھا، یا اس وقت کیا تھا کہ یہ ہوا آئی خوشخبری لے کر کے؟ تو پہلے گرمی تھی، دھوپ تھا، لپٹ تھی، سوکھی اور بنجر زمینیں تھیں، فصلوں کا نام و نشان نہیں تھا، بیج بے جان پڑے ہوئے تھے، کھیتیاں ویران پڑی ہوئی تھی جیسے قبرستان ہو، کھیتی کی کھیتی سوکھی پڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت رحمت بھیجنے کے پہلے خوشخبری بھیجتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہ خبر لے کر کے کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہاری زندگی کا اللہ رب العزت نے سامان اب پہنچا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں تو انہیں کسی مردہ شہر کے طرف ہانکتے ہوئے لے چلتی ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھاتے ہوئے، یعنی ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتے ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے، اس کو دھکا دیتے ہوئے مردہ شہر کے طرف ہانکتی ہے، لے کر کے جاتی ہے۔ مردہ شہر، شہر تو مرا ہوا نہیں، اصل میں شہر میں دو قسم کی مخلوق رہتی ہے جو زندہ مخلوق ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نباتات اور ایک ہوتی ہے حیوانات۔ نباتات یعنی اگنے والی چیزیں، یہ بھی زندہ ہوتی ہیں، اگنے والی چیزیں، ان کے اندر بھی میل فیمیل ہوتا ہے۔ اور دوسری حیوان یعنی چلنے والے، رینگ کر کے چلیں، اڑ کر کے چلیں، تیر کر کے چلیں، 2 پیر سے چلیں، 10 پیر سے چلیں، تو یہ مردہ ہو جاتے ہیں نباتات۔ نباتات یعنی اگنے والی جو چیزیں ہیں وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔
چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے اور سبزیاں اور فصلیں سب ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد اگر بارش نہ ہو تو پیڑ بھی سوکھنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹے جانور یا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، چڑیاں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ابھی یہ نباتات کے خاتمے کا وقت آیا تھا اور اب تمہاری باری تھی کہ اگر اللہ یہ رحمت نہیں نازل کرتا، یہ خوشخبری نہیں پہنچاتا، یہ بارش نہیں پہنچاتا تو تمہارا نمبر تھا، لیکن اللہ نے احسان کیا کہ ان ہواؤں کو تمہارے طرف لے کر کے چلا۔ آگے اللہ فرماتا پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں۔ اب یہ پانی یعنی زندگی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ہوا کے بعد سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے جو ہوتی پانی۔ پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اب اس پانی کے ذریعے سے کہ وہ پانی گرا زمین پر، اور زمین میں کیا تھا؟ زمین میں تو مردہ دانے پڑے ہوئے تھے جس کے اندر گروتھ نہیں تھا، اور اسے ایک خاص ٹیمپریچر ملا پانی کا اور سورج کا زمین سے، اور اس کے اندر زندگی کی ہلچل پیدا ہوئی۔ اللہ نے اسے زندہ کیا۔ سبھی دانے نہیں پھوٹتے، سبھی دانے میں انکرت نہیں ہوتے، جن دانوں کو اللہ حکم دیتا ہے وہ نکل پڑتے۔ غور کریں، ہر طرح کے پھل نکالتا اللہ نے یہ فرمایا، ہر طرح کے کیسے نکل گئے؟ ایک ہی قسم کا بارش برس رہی ہے، ایک ہی قسم کی زمین ہے، اور ایک ہی سورج کی روشنی ہے، ایک ہی ٹیمپریچر ہے، لیکن پیڑ پودے الگ الگ نکل رہے ہیں، ان کے پتیاں بھی الگ ہیں، ان کے کلر بھی الگ ہے، شیپ بھی الگ ہے، پھل بھی الگ ہیں، پھول بھی الگ ہیں، خوشبو بھی الگ ہے، ٹیسٹ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، اور وٹامنز بھی الگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا پھر ہم اس کے ذریعے سے ہم نکالتے ہیں۔ تمہاری وقت نہیں ہے، اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے کسی کی وقت نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے، ان مردہ دانوں کے اندر زندگی کی ہلچل کو پیدا کر سکے۔ ہم اس میں سے نکالتے ہیں تمہارے کھانے کے لیے۔ اور یہ اگزامپل دے کر کے اللہ نے بتایا کہ اس طرح سے دانے جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں اور اسے دفن کر دیا جاتا ہے، گٹھلیاں مردہ ہوتی ہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور ایک خاص وقت میں اللہ رب العزت بارش کو برساتا ہے اور انہیں زندہ کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اسی طرح ہم تمہیں بھی نکالیں گے۔ اس طرح سورہ روم میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 50، تو اے دیکھنے والو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی پودے نکالتا ہے زمین کو زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے وہ اس مردہ دانے کو زندگی دینے پر قادر ہے، ایسی تمہارے مردہ جسم کو وہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630، یعنی جس طرح ہم نے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہم جسموں کو بھی خاک میں مل جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا اور 40 دن تک زمین پر بارش برستے رہے گی، اور بارش کی وجہ سے قبروں سے جسم اس طرح اگنے لگیں گے جس طرح زمین میں دانے اگتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے ابن ابو حاتم کے حوالے سے، تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے نقل کیا۔ زمین میں جو دانے پڑے رہتے ہیں وہی دانے اگتے ہیں۔ اگر آم کو آپ زمین کے اندر ڈالیں گے تو آم کا پیڑ نکلے گا، ببول ڈالیں گے تو ببول کا۔ اسی طریقے سے ہم جو دفن ہوں گے، مومن ہوگا تو مومن نکلے گا، منافق ہوگا تو، چور ہوگا تو، ڈاکو ہوگا تو وہی نکلے گا۔ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں ایسا اگے گا جیسے سبزے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2955۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ لوہے کو اگر ڈسٹرائے کیا جائے، اس کو توڑا جائے، اس کو بکھیرا جائے تو کیا بچے گا؟ لوہا ہی بچے گا۔ اگر لوہے کو باریک کر دیا جائے تو لوہا ہی بچے گا۔ اگر لوہے کو دفن کر دیا جائے اور کچھ وقت کے بعد اسے نکالا جائے تو کیا نکلے گا؟ لوہا ہی نکلے گا۔ اسی طریقے سے اگر پلاسٹک کو زمین میں دفن کر دیا جائے اور کچھ مہینے کے بعد اگر نکالیں تو پلاسٹک ہی نکلے گا۔ لیکن اگر پیڑ جب مر جائے، سوکھ جائے، اور اس کی لکڑی کو جب آپ دفنا دیں اور کچھ مہینوں کے بعد اسے نکالیں گے تو وہاں سے مٹی نکلے گی۔ مطلب یہ پیڑ اصل میں مٹی کی دوسری شکل ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کو اگر آپ دفنا دیں اور کچھ مہینے کے بعد اگر اس کو کھود کر کے دیکھیں تو سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔
یعنی انسان بھی مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے. پیڑ کو اگر آپ نے دفنا دیے ہیں اور اگر اس کے ساتھ اس کا بیج ہے تو پیڑ کا بیج سے پھر وہ پیڑ نکل پڑے گا. جیسی اس کو بارش کے پانی ملے گا، ایک خاص دھوپ ملے گی، وہ نکل جائے گا اللہ کے حکم سے. اسی طریقے سے انسان جو دفن ہوا ہے وہ اپنے بیج کے ساتھ دفن ہوا ہے، اپنی اصل کے ساتھ دفن ہوا ہے، اور جیسے ہی اس کو بارش ملے گی تو پھر سے یہ نکل پڑے گا، کیونکہ یہ بنا ہی مٹی سے، جس طریقے سے یہ پیڑ نکلتا ہے. اس تعلق سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم نے روایت کی ہے کہ کیسے یہ پیڑ بنتا ہے اور کس طریقے سے یہ انسان بنے گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں مفہوم بھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو انسان بے ہوش ہوگا، مر جائے گا، یعنی پوری کائنات فنا ہو جائے گی. پھر اللہ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کی موتیوں کی طرح، یعنی شبنم کی طرح گرے گی، اوس کی طرح گرے گی، جس سے جسم بنیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور ہے، پھونکا جائے گا، لوگ اس میں سے اٹھ پڑیں گے جس طریقے سے پودے نکلتے ہیں، اس میں سے اٹھ پڑیں گے اور دیکھنے لگیں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2940 یعنی ایک سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت بارش برسائے گا شبنم کی موتیوں کی طرح، شبنم کے پانی کی طرح، اور پھر اس کے بعد ایک خاص وقت کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ دوسرا سور پھونکے گا اور یہ نکل پڑیں گے اور دیکھنے لگیں گے. مسلم شریف حدیث نمبر 2940. تو یہاں پہ ہماری موت کے بعد، اور اللہ قادر ہے، مردے دانے کو بھاڑنے پہ بھی قادر ہے اور مردہ انسان کو بھی جلانے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے. یہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین مثال ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ہم روزانہ یا ہر 2-3 مہینے میں یا ہر سال میں کئی بار اس منظر کو دیکھتے ہیں، اور سال میں ایک بار تو ضرور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سوکھا پڑتا ہے اور کس طریقے سے بارش آتی ہے اور کس طریقے سے پھر سے یہ زندہ ہو جاتے ہیں. دوسری مثال آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے علم و ہدایت کی عطا فرمائی، اور جو ستھری زمین ہوتی ہے، یعنی صاف ستھری زمین ہوتی ہے، اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے خوب نکلتی ہے، کیونکہ زمین صاف ستھری ہے، اچھی زمین ہے، اپجاؤ زمین ہے. جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو وہ اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اس میں سے جو بھی چیز اس کے اندر ہے اس کو وہ باہر نکالتی ہے. اور جو خراب ہوتی ہے اس کی پیداوار ناقص ہی نکلتی ہے، اس کی پیداوار نہیں کی جیسی نکلتی. اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور جب غور و فکر کرے گا بندہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر تو اپنے آپ وہ احساس اور وہ لطیف احساس جو اندر سے نکلتا ہے شکر کا، وہ ضرور نکلے گا. اصل میں ہم غور و فکر نہیں کر رہے اللہ رب العزت کی قدرتوں، اللہ کی نعمتوں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر. تو یہ جب بارش برستی ہے، اس کی مثال جیسے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور اس زمین انسان کے اوپر یہ وحی آ رہی ہے. تو جو سلیم الفطرت انسان ہے بارش کے پانی کو، یعنی وحی کو ایسا لے گا اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور اگر انسان ایسا ہے جو دنیا کو ہی جس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے اور دنیا میں ہی کھویا ہوا ہے، تو پھر وہ اس وحی سے، اس پانی سے، اس وحی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں. امام بخاری نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برستی ہے. اس میں سے کچھ ایسے صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑیں بوٹیاں اگائی، یعنی اس نے اس کو قبول کر لیا، اور جب وہ قبول کر لے گا تو اس سے پھر اچھی چیزیں نکلیں گی، اچھے اعمال نکلیں گے. جب ہم وحی کو قبول کر لیں گے، رسالت کو قبول کر لیں گے. اور پھر آگے نبی مکرم فرماتے ہیں، اور زمین کے کچھ دوسرے حصے تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا تو اس سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اب یہ دوسری بھی اچھی زمین جو پانی کو روک لیتی ہے، اسٹور کرتی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جنہوں نے اسے پیا، پلایا اور اسے ضرورت کے لیے استعمال کیا. اور زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان ہیں جن پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی کو روکا اور نہ ہی گھاس کو اگایا، نہ ہی اس وحی کو انہوں نے لیا، نہ اس پہ غور و فکر کیا، اور نہ ایمان لایا اور نہ کچھ. جب ایمان نہیں لایا تو کوئی عمل نہیں اگنے والا ہے، تو نہ ہی اس سے کچھ اگایا. بس یہ مثال ہے، یہ اگزامپل ہے
اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، یعنی جو وحی ہے اس پہ سمجھ بوجھ حاصل کرے قرآن حدیث پہ، اور اسے وہ چیزیں نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جو اس کے ساتھ سر نہیں اٹھاتا۔ یہ مثال یعنی جو لوگ نہیں سیکھتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسوں کی ہے جو سر نہ اٹھائے، یعنی توجہ نہ دے، جو اس وحی کے اوپر توجہ نہ دے۔ یہ ایسے چٹیل میدان کی مثال ہے اس شخص کی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی اسے ہدایت قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ نہ سر اٹھائے یعنی اس بارش کو قبول نہ کرے، قرآن و حدیث کو قبول نہ کرے، اس پہ غور و فکر نہ کرے، اور جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 79 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2284، اور نسائی میں بھی یہ حدیث ہے، اور بھی دوسرے مقام۔ تو عبرت ان دو آیتوں سے، آیت نمبر 57 سے، کہ ہم یقین کر لیں ان مردہ زمینوں کو، مردہ دانوں کو دیکھ کر کے، کہ جس طرح اللہ رب العزت ان کے اندر زندگی کی ہلچل کو پیدا کرتا ہے، ہمیں بھی مر کر کے قبر میں دفن ہونا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت اس میں سے ہمیں نکال دے گا، جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ایک بار اس نے بنا کر کے دکھا دیا۔ دوسری عبرت یہ کہ جو وحی آ رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، رحمتیں آ رہی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث، اس پہ ہم غور فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، ایمان لائیں اور عمل کریں، ورنہ وہ چٹیل میدان کی طرح نہ ہو جائیں کہ جس کے اوپر وحی تو پہنچے، قرآن و حدیث پہنچے، لیکن وہ اس پہ غور فکر نہ کرے اور عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ آئیں یہاں سے لقد ارسلنا نوحا، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اس کے پہلے اس آیت میں، اس سورہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب سلسلے وار نوح علیہ السلام کا ذکر، اور نوح علیہ السلام کے بعد پھر اور دوسرے انبیاء کا ذکر آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام عراق کے شہر، جس شہر کا نام اس وقت موصل شہر ہے، وہاں پر آپ کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے، بخاری شریف کی حدیث کے مطابق۔ اس وقت آپ کو مبعوث کیا گیا جب لوگوں کے اندر شرک پھیل گیا تھا، اور شرک کا آغاز یہیں سے ہوا، اور عذاب کا آغاز بھی یہیں سے ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے آ گیا؟ تو بزرگوں کی شان میں غلو کی وجہ سے۔ غلو کہتے ہیں اتی ویکتی، کہ جو ان کا مقام تھا اس مقام سے بڑھا دینا، تو بزرگوں کو ان کے مقام سے بڑھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچا دیے، اور یہ شروعات دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے اندر ڈالی۔ پہلے شیطان نے آ کر کے کہا کہ یہ بڑے بڑے بزرگ تھے، اور یہ جہاں پر عبادت کرتے ہیں یا یہاں دفن ہوئے ہیں، وہاں صرف ایک پتھر رکھ دو تاکہ ہمیں پہچان رہے کہ فلاں بزرگ یہاں پر ہیں، یا فلاں بزرگ یہاں پہ پڑھتے تھے یا دین کی بات کرتے تھے۔ پھر دوسری جنریشن میں آیا، کیونکہ پہلی جنریشن کیونکہ نئے زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا آدم علیہ السلام کو، تو توحید مضبوط تھی، ایک دم سے توحید، ایک دم سے شرک نہیں آتا۔ یہ بتانے کا میرا مقصد یہ کہ ہم چوکن نہ رہیں کہ ہماری خاندان میں ہمارے اندر کس طریقے سے شرک آ سکتا ہے، شیطان کس طریقے سے چالے چل کر کے اور ہمیں تباہ اور برباد کرتا ہے۔ پھر دوسرے جنریشن میں آیا اور کہا کہ ان کی تصویریں آگے والے لوگ کیسے پہچانیں گے، کیسے جانیں گے، تو ان کی تصویریں بنا لو۔ ٹھیک ہے، پہچاننے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے دادا تھے، فلاں بزرگ تھے، اور یہ ایسی عبادت کرتے تھے، فلاں تھا فلاں تھا۔ پھر تیسری جنریشن میں آ کے کہتا ہے کہ اب بت بنا لو، اور ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے قبول کر۔ پھر انہی کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب جب عبادت شروع ہو گئی، اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دیا جانے لگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یا نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 83 مقام پر ہے، 43 مقام پر ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، کیونکہ یہ بت پرست قوم تھی، اور امت محمدیہ کے اندر بھی اسی قسم کا غلو اور اسی قسم کا شرک عام ہے۔ چلے دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے کس طرح سے دعوت کا آغاز کیا، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ توحید، آخرت اور پھر رسالت کی دعوت، اور اس دعوت میں کس طریقے سے اٹیک کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نوح علیہ السلام نہیں رکے، اور کب تک نہیں رکے، اور پھر نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہم اس میں دیکھیں گے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے اس قوم کی طرف. کیوں بھیجے گئے؟ کیا کام تھا؟ کیا وجہ تھی نبی اور رسول بنانے کی؟ اللہ فرماتا ہے چنانچہ اس نے کہا، یعنی واعظ و نصیحت کے لیے بھیجے گئے. اور امت محمدیہ کا بھی وصف یہی بتایا گیا، ان کا بھی کام یہی بتایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، یعنی کرائم سے روکو اور اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچاؤ. چنانچہ اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت کرو، یعنی توحید کی دعوت، اور سارے باطل معبود کا انکار. توحید اس وقت تک توحید نہیں ہوتی جب تک اس بات اور نفی دونوں میں شامل ہو جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہی ہم پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ کے. تو توحید کی دعوت اس بات اور نفی دونوں کے ساتھ. اگر دعوت نہیں مانے، اس جرم کو تم نے نہیں چھوڑے، شرک کو، اور توحید پر نہیں آئے، تو انجام بھی ساتھ میں بتا دیا. بے شک میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ ایسا جرم ہے جو جرم تمہیں تباہ کر دینے کے لیے، عذاب کے لیے، اللہ کی ناراضگی کے لیے کافی ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے. تو دوسری دعوت آخرت کی کہ تم دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے ایک بڑے دن کے عذاب سے، یعنی وہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو دوسری دعوت آخرت کی دی اور انجام بتا دیا. ہم لوگ بعض دفعہ ایسی دعوت دیتے ہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگ جائے، تو ہم اس کو انجام نہیں بتاتے کہ دیکھو اگر تم اسی حالت میں رہے تو تم دنیا میں بھی تمہیں تباہ ہونا ہے اور قبر میں بھی تمہیں عذاب ہوگا، حشر میں بھی عذاب ہوگا. لیکن انبیاء علیہ السلام اس طریقے سے سمجھا دیا کرتے ہیں. وعید اس کو کہتے ہیں، شاہداً ومبشراً ونذیرا، کہ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا. تو بعض دفعہ ڈر سنانے سے کہ تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے، انسان تھوڑا ہوش میں آتا ہے. جب یہ دعوت آپ نے پیش کی توحید کی اور نہ ماننے کا انجام جب بتایا، آخرت کا یقین دلایا، تو کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. اور روکنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا. تو سرداروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ سرداری انہی کی جاتی ہے. ان کے حکموں پہ معاشرہ چل رہا تھا، ان کی اجارہ داری تھی، ان کا پاور چل رہا تھا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیٹ کا خطرہ ہے، اب لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے، اب لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو جائیں گے، اب لوگ نوح علیہ السلام اور اس کی طرف جو وحی آ رہی ہے اس کے ماننے والے ہو جائیں گے. ہماری تو کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، ہمارے تو پیچھے کوئی چلنے والا ہی نہیں ہوگا. یا دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دولت مند ہیں، ہم اونچی پوسٹ والے ہیں، اگر نبوت آتی تو ہمارے اوپر آتی. تیسرا ان کا دماغ میں یہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہے، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمیں کیوں نوازا جاتا. اور چوتھا، اصل میں ان کے اوپر دنیا سوار ہوتی ہے، حب شہرت، حب دنیا، حب مال. تو اکثریت ان کی اس مال کے روب میں آ کر کے، اکثریت، سب نہیں، کیونکہ کئی دولت مند لوگ بھی اللہ رب العزت کے مطیع اور فرمانبردار ہر دور میں رہے ہیں. تو اس کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. تو گمراہ کہا جبکہ خود فاسق اور فاجر ہے، گنہگار خود ہے لیکن دوسروں کو گمراہ. تو پتہ یہ چلا کہ گمراہ، فاسق اور فاجر لوگ نیک لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں. اس تعلق سے ایک اور حدیث، ایک اور دلیل دیکھیں کہ فاسق اور فاجر لوگ نیک لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں. اس کی دلیل سورہ احقاف، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 11. اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے گا. سورہ متففین، سورہ متففین، سورہ نمبر 83 آیت نمبر 32. اور جب ان کے مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو گمراہ ہیں، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں. تو مومنوں کو گمراہ کہتے ہیں، فاسق و فاجر لوگ. اب جب قوم کے سردار کسی کام سے روکے تو پھر اس کام کو کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو واقعی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر پورا یقین ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھے تو ڈر کر کے جب جانے لگے تو اللہ نے کہا رک جاؤ، پلٹو، پکڑو، پکڑ لیا. انہیں یقین تھا کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اسے میں واپس اپنی حالت میں لے آؤں گا. جس سانپ سے ڈر کر کے بھاگ رہے تھے اسی سانپ کو پھر پکڑ لیا. یقین تھا اللہ رب العزت کی ذات پر.
تو جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے پھر وہ رکنے والا نہیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے, آمین یا رب العالمین. تو نوح نے کہا, نوح رکے نہیں, اب نوح کا کام آگے چالو ہے. نوح نے کہا اے میری قوم, میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تم سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں. میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو سب جہانوں کے رب کے طرف سے رسول ہوں. تیسری دعوت رسالت کی دی, پہلے توحید, آخرت اور اب رسالت, کہ میں رسول ہوں, رسول کی بات مانو. میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, مطلب میں اپنی کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں, میں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں جو تمہارا میرا ہم سب کا رب ہے, اس کے پیغام ہیں. کیا اس کو نہیں مانو گے؟ جس کے پاس سے تم آئے ہو, جس کے پاس تمہیں مر کر کے جانا ہے, کیا اس کی بات نہیں مانو گے؟ جس نے تمہیں کان, آنکھ, دل دیا, جس نے سورج, چاند, زمین و آسمان دیا, جس نے ہوا, پانی اور ہر نعمت سے نوازا ہے, کیا تم اس کو نہیں مانو گے؟ اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں, یہ تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں میں, اور میں اللہ کے طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو ہر دور میں انبیاء علیہ السلام جو علم رکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں رکھتا شریعت کا. آیت نمبر 63, کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے. کیا تمہیں اس بات کا تعجب لگتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول اور نبی بنایا گیا؟ یہی تعجب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور یہی اعتراض کیا گیا. تاکہ وہ کیوں بنایا گیا رسول, کیا ذمہ داری ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. کس چیز سے ڈرائے؟ تمہارے جرم سے, کہ اس جرم کا انجام بہت سخت ہے. جرم کیا تھا؟ شرک, کہ اس شرک کا انجام بہت سخت ہے, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. تو کتنا ڈرائے؟ 1 دن, 2 دن, 1 مہینہ, 2 مہینہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے 950 سال میرا نوح دن اور رات دعوت دیتا رہا. نوح علیہ السلام نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. اللہ رب العزت نے بتایا کہ دن رات دعوت دیتا. کبھی اکیلے اکیلے کسی دعوت دیتے, کبھی اجتماع کے ساتھ دیتے, کبھی دن میں دیتے, کبھی رات میں دیتے. 950 سال آپ اس پیغام کو, توحید کے پیغام کو پہنچاتے رہے. اور تاکہ تم ڈر جاؤ, میں انجام اس کا بتا رہا ہوں تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم ڈر گئے, تم نے تقوی اختیار کر لیا, تو تم پر ضرور رحم کیا جائے گا. یعنی یہ گناہ بھی تمہارے دھو دیے جائیں گے, معاف کر دیے جائیں گے. آ جاؤ, واپس ہو جاؤ. آخری آیت آج کی کلاس کی, آیت نمبر 64. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا, اس کے بعد بھی انہوں نے نوح کو جھٹلایا, یعنی 950 سال تک جھٹلاتے رہے. اور جب حجت تمام ہو گئی, ہر اینگل سے بات کھل کر کے سامنے آ گئی, مخلوق کو دکھا کر کے دعوت دے دی, ان کی اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کے دعوت دے دی, اللہ کا پیغام سنا دیا, پچھلی ہسٹری بتا دی. اور جب ہر اینگل سے بات سامنے آ گئی, یعنی ہر زاویے سے بات سمجھ میں آ گئی, دلیل ہو گئی, حجت پوری ہو گئی, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا, تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے کشتی میں بچا لیا. سبحان اللہ. تو ہم نے ان کو, نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے تھے, اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں بچا لیا, یعنی باقی سب کو غرق کر دیا. تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اللہ ایمان والوں کو ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اور بھی دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد, اور اسی طرح ہم نبی اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں. اس طریقے سے بہت سی آیتیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی. ولی الذین آمنوا میں ایمان والوں کے دوست ہوں. ایک جگہ فرمایا کہ میں ایمان والوں کے لیے کافی نہیں ہوں. اللہ, تو ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے. بعض لوگ یہ ڈراتے ہیں کہ تم اسلام میں آ جاؤ گے, پوری طریقے سے عمل کرنے لگو گے تو تمہاری کاروبار ختم ہو جائے گا, نوکری چلے جائے گی, شادی نہیں ہوگی, اور برقع پہنو گے, فلاں کرو گے, فلاں. یہ ڈراتے ہیں کہ دین تو بال سے باریک ہے اور بہت مشکل ہے, جبکہ دین بہت آسان ہے, اور اس پہ عمل کر کے اللہ رب العزت کی رحمتیں, برکتیں, اور اللہ رب العزت کا ساتھ, اللہ رب العزت کی مدد, اس کا ساتھ ہم کو ملتا ہے. جو تقدیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا, لیکن مومن اپنی دعاؤں سے اپنی تقدیر کو بھی بدلوا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نبی مکرم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو مومن کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک خاص معاملہ اور ایک خاص چیزیں رہتی ہے. تو آیت کو پھر سے سماعت فرمائے. پھر انہوں نے نوح کو جھٹلایا. نوح کو جھٹلایا, نوح کو جھٹلایا, کیا نوح علیہ السلام کو جھٹلایا؟ نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تھا, اور دعوت کیا تھی؟ توحید, آخرت اور رسالت. جھٹلا دیا. تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے, یعنی ایمان والے تھے, کشتی میں بچا لیا, اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا. باقی لوگوں کو ڈبا ڈبا کر کے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو ڈبا دیا تھا, پوری ارتھ کو ڈبا دیا تھا, اور صرف ایک کشتی چل رہی تھی, جو واقعہ ہم
بارہا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. آیتوں کو جھٹلاتے تھے سے کیا مراد ہے؟ کیا تھی آیتیں؟ کیا تھے احکامات جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ بزرگوں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے. بزرگوں سے بھی، جو اس دور کے بزرگ تھے، یغوث، یعوق، نصر، سوا وغیرہ، یہ سب بزرگ تھے. تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ان سے بھی، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی ان سے دعا کرتے تھے. ان کو بھی سجدہ کرنا، ان سے بھی مانگنا، ان سے بھی، ان کے پاس بھی آنا. تو اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا، آیتوں کو جھٹلاتے. بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے. بے شک وہ لوگ اندھے تھے، یہاں صرف کہا گیا اندھے تھے، تو آنکھ تو ان کی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم کی. پھر یہ اندھا پن کیسا؟ تو یہ اندھا پن ہے دل کا اندھا پن. آنکھوں سے تو سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن ان کا دل اندھا تھا. ان کا دل نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اصل خالق اور مالک کون ہے. ان کا دل نہیں جان پا رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ان کا دل نہیں جان پا رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے. وہ جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے، وہ پیدا کر کے بھولا نہیں، وہ دوبارہ پیدا کرنا جانتا ہے. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے سیکھا پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ان عقیدے کے ساتھ کہ ہمیں مر کر کے پھر سے جی اٹھنا ہے، اور اللہ تیری وحی کو ہم ایسا قبول کرنے والا تو ہمیں بنا دے جیسے کہ صاف ستھری زمین اسے قبول کرتی ہے اور اس سے اچھے اچھے نباتات اگاتی ہے، پھل اور پھول اگاتی ہے. اے اللہ ایسے ہم کو قرآن و حدیث کو قبول کرنے والا بنا دے، اس پہ غور و فکر کرنے والا، اس پہ ایمان لانے والا بنا دے، تاکہ ہمارے جسم سے ایسے ہی اچھے اعمال رونما ہوں، اس سے اعمال نکلیں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اے اللہ نوح علیہ السلام کی اس واقعے کے اندر جو عبرت ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کی رکاوٹ کا خیال نہیں کیا، جبکہ سردار لوگ روک رہے تھے، اور پوری زندگی اے اللہ تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تیری توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال پوری زندگی اس کے اندر لگا دی. 1000 سال کی آپ کی زندگی تھی، اور 950 سال یعنی 50 سال کے یا 40 سال کے بعد سے آپ نے کام شروع کر دیا. تو ایسے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو تو توفیق عطا فرما دے. اے خالق کے مالک، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.